बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हम खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है ये तो हम हारून साहब से जानेंगे तफसील के साथ, मगर इस वक्त दो चीज़ें हैं जिनका शोर और चर्चा दोनों ही बहुत ज़्यादा है। एक तो एक सियासी घराने में होने वाली शादी और दूसरा मुल्क के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी शोर बहुत ज़्यादा है। मगर जहाँ जहाँ भी ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को वाज़े कर रहे हैं कि किस जमात की नाकामी या कामयाबी की वजह क्या है, किस जमात का ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसके अंदर एक इंसानी अलमिया जन्म लेने को है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से हम तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, मगर इस्लामाबाद के अंदर OIC का निहायत गैर मामूली इजलास अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर होने जा रहा है। देखना ये होगा कि इस इजलास में क्या तजावीज़ पेश की जा रही हैं और जो तजावीज़ सामने आएंगी क्या उन्हें अमली जामा भी पहना जाएगा, अमली इक़दाम भी होंगे। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हारून साहब से। हारून साहब, सबसे पहले एक ही सवाल है, पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? देखिए, जो सबसे अहम चीज हो रही है वो तो ये है कि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से मिलके हुकूमत तब्दील करने की कोशिश कर रही है। अब हम नहीं कह सकते, उसमें दावे बहुत किए जा रहे हैं कि क्या चीज रूनमा हो रही है और क्या चीज रूनमा नहीं हो रही। मेरी जाती राय ये है कि इस वक्त कोई तब्दीली मुल्क में इस्तेहकाम का बायस नहीं होगी, अदम इस्तेहकाम का बायस होगी। एक नफसियाती माहौल तैयार किया जा रहा है कि मार्च या अप्रैल में या ज्यादा से ज्यादा मई में इमरान खान साहब को रुखसत कर दिया जाए, लेकिन उससे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, अदम इस्तेहकाम आएगा। उससे महंगाई कम नहीं होगी, बढ़ेगी। उससे बेरोजगारी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। यानी इमरान खान साहब ने तो कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि उनकी तरजीहात दुरुस्त नहीं थी। वो एहतसाब पे जोर देते रहे, बाकी चीज़ों पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी और उनके मशीर भी अच्छे नहीं थे और वो मतलब उसमें तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त एक क्राइसिस की सूरत हाल है जो पैदा हो सकता है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है मेरी राय गलत हो, कि ये होगा नहीं और ये इसी तरह लश्टम पश्टम जो उर्दू में कहते हैं कि किसी न किसी लश्कर पश्तन से मुराद है किसी न किसी तरह ये हुकूमत चलती रहेगी और इलेक्शन जाके अगले साल ही होंगे। अच्छा, ठीक है। तो उम्मीदें क्या है हारून साहब, जो आपने अभी डिस्क्लोज की है, बहुत बड़ी खबर दी है कि नून लीग हुकूमत तब्दील कराने की कोशिश कर रही है, तो उनकी अपनी पिटारी में क्या है जो अवाम के लिए लेकर आएंगे अगर इमरान खान साहब ने कुछ नहीं दिया? तो कुछ भी नहीं है उनकी पिटारी में। उन्हें वो कर्जे लेंगे बहुत बड़े पैमाने पर और उनकी फितरत सानिया है लूट मार, वो उससे बाज नहीं आएंगे। और इमरान खान साहब का मसला ये है कि उनके पास अल्लाह के फजल से नालायक तरीन मशीन है। वो कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकते, वो चीज़ों को सुलझा नहीं सकते, लेकिन नून लीग भी नहीं सुलझा सकती। और तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, उसको उसे सपोर्ट भी नहीं है। यानी वो सिंध में तो बहुत दूर की बात है, बाकी पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकती। और सिंध में भी अगर मर्दम शुमारी हो जाती है और जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और उनके डिप्टी कमिश्नर और DPO उनकी मदद नहीं करते और जागीरदार उनकी मदद नहीं करते जो करेंगे, तो वो सिंध में भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो हम एक अजीम तब्दीली के दरवाजे पर खड़े हैं। वो उस तब्दीली की जहत क्या होगी, उसकी नौयत क्या होगी और आखिरकार वो क्या नताइज पैदा करेगी, वो अभी हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अंदाजे क्या है हारून साहब, कौन तय करेगा और कब तय करेगा कि इस तब्दीली के दरवाजे से हमें गुजरना होगा? इसी के लिए तो कोशिश है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, इस मुल्क की बुनियाद दो अजीम शख्सियात ने रखी है, एक कायद-ए-आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने। और कुरान मजीद का कौल ये है, जो हम उससे अखज़ करते हैं और तारीख़ तजुर्बे से अखज़ करते हैं और सीरत रसूल से अखज़ करते हैं, तो खुलूस कभी ज़ाया नहीं होता। पाकिस्तान को बहुत बड़ी इमदाद मिली है, अफगानिस्तान से टेररिज्म अब उस तरह नहीं हो सकता। ये ठीक है कि हम अफगानों से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते,
لیکن چین چڑھ آیا ہے اور وہ انڈیا اب اس کا مسئلہ بن گیا ہے. دوسری بات، پاکستان پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ ہماری پالیسیاں بہت ناقص ہیں اور ہماری معاشی پالیسیاں بہت بڑی تباہ کن ہیں اور ہم اگلے برس میں کوئی آلموسٹ $32 بلین پے کرنے ہوں گے، لیکن پاکستان انشاءاللہ اس بحران سے نکل جائے گا. اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ غیر متوقع واقعات رونما ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں آ جائے گی اور وہ کوئی کارنامہ انجام دے گی، میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب، قرضوں کو لے کر یا جو ہم نے واپس کرنا ہے ان کو لے کر امریکہ کا کردار بڑا اہم ہے. ابھی میں شبر زیدی صاحب کو سن رہی تھی تو شبر زیدی صاحب کا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کو بگاڑنی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے صورتحال رہی، ہماری پالیسیز ایسی رہیں، تو پھر قرضے ہوں یا پھر امداد ہم نے واپس کرنی ہو یا IMF کے پاس جانا ہو، ہر 3 سے 4 سال کے بعد ہمارا ایک چکر لگے گا اور IMF کے سامنے ہمیں اپنا کشکول رکھنا پڑے گا. دیکھیے 4-5 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ کہ FBR کی تشکیل نو کرنی ہوگی، سول سروس کی تشکیل نو کرنی ہوگی، پولیس میں اصلاحات کرنی ہوگی، عدلیہ میں اصلاحات کرنی ہوگی. میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے گھیرے میں ہیں جو انہیں اسٹیٹس کو برقرار رکھنے پہ اصرار کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اب ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ صورتحال جوں کی توں رہے. بہت بڑی اصلاحات کرنی ہوں گی. اگر یہ اصلاحات نہیں ہوں گی تو پھر کوئی حادثہ ہوگا اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد خدا جانے کیا ہوگا. لیکن یہ کہ پاکستان کو ڈیسٹنی گورن کرتی ہے. پاکستان ہمیشہ کرائسس سے نکلتا ہے. 71 کے کرائسس سے نکل گیا، اس کے بعد جو کرائسس ہوئے ان سے نکل گیا. تو انشاءاللہ میرا یہ خیال ہے کہ اس بحران سے بھی ہم نکل جائیں گے. ہمارے سائنٹسٹ اچھے ہیں، ہمارے اور دوسرے ادارے اچھے ہیں، تو ہم اس سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. بہت مشکل حالات ہیں لیکن ہم اس سے انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھائی انڈیا جو ہے جو جس سے ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے، اس میں چین چڑھ آیا ہے. جی جی. ہمارا مسئلہ اب وہ نہیں ہے کہ اپنا بھارت اب حملہ نہیں کر سکتا پاکستان پہ، اور حملہ کرنے کا تصور بھی بلکہ نہیں کر سکتا. افغانستان سے ٹیررزم نہیں ہو سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 1-2 سال بہت مشکل ہیں، اس کے بعد پاکستان مشکلات سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ہارون صاحب، یہ جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. یہ تو باہر سے خطرہ نہیں، خطرہ تو اندر سے ہے. جماعتوں کو خود ایک دوسرے سے بڑا شدید خطرہ ہے. یہ جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں ہارون صاحب، ابھی خانیوال کا ضمنی الیکشن ہوا، یہ کیا ہوا؟ یہاں بھی PTI ہار گئی ہے، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ یہاں پر بھی جیت گیا ہے. نہیں، وہ بڑی سمپل بات ہے. وسطی پنجاب میں نون لیگ کی میجارٹی ہے اور اپنا کس کی PTI کی نہیں ہے. اس میں 2-3 اہم فیکٹرز ہیں. ایک تو PTI نے ایک نفسیاتی ماحول پیدا کیا، پیپلز پارٹی نے ایک نفسیاتی ماحول پیدا کیا ہے کہ ہم بڑا کمال کر دکھائیں گے. وہ کوئی کمال نہیں کر سکتے. وہ پنجاب میں کوئی ایک سیٹ بھی نہیں شاید جیت سکتے، اور بہت کمال کریں تو سرائی کی بیلٹ میں 2-3 سیٹیں جیت لیں گے. اچھا. وسطی پنجاب میں نون لیگ کی میجارٹی ہے، شمالی پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں نہیں ہے. تو یہ ساری جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ الجھی ہوئی ہیں. نون لیگ بھی الجھی ہوئی ہے، PTI بھی الجھی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی الجھی ہوئی ہے، ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ بھی الجھی ہوئی ہے. اس لیے کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن ہم ایک چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو اس کو ڈیسٹنی گورن کرتی ہے، اور انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے فائنلی. اس لیے کہ پاکستان کے حق میں بہت سی چیزیں رونما ہوئی ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ افغانستان سے ٹیررزم نہیں ہو سکتا، برائے نام ہو سکتا ہے، اور انڈیا سے کوئی بہت بڑا ایڈونچرزم نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ 2-1 سال مشکل ہیں پاکستان کے لیے، اس کے بعد پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب جس طرح سے ضمنی الیکشن کی میں بات کر رہی تھی، بلدیاتی انتخابات کو لے کر خاص طور پر تحریک انصاف تو بڑی متحرک ہے، وہ تو پنجاب کے اندر فتح کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ خواب رہ جائیں گے، خام خیالی ہے یا واقعی جیت جائیں گے؟ کیونکہ ضمنی الیکشن سے کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ نہیں، سینٹرل پنجاب میں تو پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی، سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کا اکثریت ہے، یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب یہ تو آپ نے بھی بات کی تھی اور پھر یہ بات ہوتی رہی، چرچا بھی تھا کہ ای وی ایم کے اوپر بلدیاتی انتخابات کروائے جا سکتے ہیں، کافی ٹھنی رہی الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ آج شبلی فراز صاحب نے کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے، وہ کہتے ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں بلدیاتی انتخابات ای وی ایم پر نہیں ہو سکتے، تو پھر کیسے انتخاب کرے کہ جی ای وی ایم استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ای وی ایم میں ہوں یا نہ ہو، سینٹرل پنجاب میں پیپلز اپنا نون لیگ اپنا جیتے گی اور پی ٹی آئی نہیں جیت سکتی، یہ کہ ریئلٹی ہے، حقائق کا ادراک کرنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ابھی سندھ کے اندر کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ہارون صاحب دروازہ کھول دیا ہے کہ آئیے بات کیجئے، پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم سے بھی کہا ہے، پی ٹی آئی سے بھی کہا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ بات کیجئے، اپنے تحفظات کو دور کیجئے۔ جس سے مرضی بات وہ کریں، پیپلز پارٹی اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اپنا اگر کراچی کی مردم شماری درست ہو جاتی ہے اور وہ 2.5 کروڑ اپنا ووٹر کلیم کر رہے ہیں، آبادی کلیم کر رہے ہیں، تو وہ مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ کوئی 60 لاکھ 70 لاکھ ووٹر ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں جائیں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت اب قائم نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں قائم رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آئیے بات کیجئے، ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرتے، بدگمانیاں دور کیجئے، کیا سیاسی جماعتوں کو اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا پھر احتجاج یا عوامی تحریک کا راستہ ہی درست ہے ہارون صاحب؟ نہیں، وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنا نوسر بازی کرنا چاہتے ہیں، معافی چاہتا ہوں یہ بڑا سخت لفظ ہے جی، لیکن زرداری صاحب نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح بے پناہ پیمانے پر لوٹ مار کی ہے اور اس کو چراغاہ بنا دیا ہے سندھ کو، تو سندھ اب مزید چراغاہ نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سندھ کی بات ہوگی پیپلز پارٹی کی۔ ہارون صاحب ایک بڑی اہم چیز ہے تحریک انصاف کو لے کر جس پہ ہمیں بھی میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے، عمران خان صاحب کے حوالے سے یا بنی گالہ کے گھر کے حوالے سے جو انہی کی جماعت سے منسلک تھے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب، انہوں نے جو الزامات لگائے ہارون صاحب، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے وجیہ الدین صاحب بڑے مغالطے کے شکار ہیں، بات یہ ہے کہ کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے۔ جی، اپنا جہانگیر ترین صاحب نے پی ٹی آئی کی بہت مالی مدد کی، اپنا جہاز استعمال کیا، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو استعمال کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی، جی، لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی۔ کوئی عمران خان کے ذاتی اخراجات کے لیے 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اول تو عمران خان کے گھر کے اخراجات 50 لاکھ روپے ہیں ہی نہیں، مطلب چائے تو وہ پلاتے ہی نہیں تھے، خاک سائر کو پلاتے تھے، ممکن ہے 2-4 اور آدمیوں کو بھی پلاتے ہوں، میں تو خیر ان سے پوچھتا ہی نہیں تھا، میں تو باورچی کو کہتا تھا کہ بھائی چائے بھی لے آؤ، دودھ بھی لے آؤ اور فلاں چیز بھی لے آؤ۔ تو وہ اپنا غصے میں انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے، وہ نامناسب ہے اور وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی چلیے غصے میں یہ بات کیا ہارون صاحب، لیکن اپنی بات پہ وہ ابھی بھی قائم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس صاحب کے قد کے آدمی کو اس قسم کے الزامات لگانے چاہیے جن کا ان کے پاس اپنے پاس بھی ثبوت موجود نہیں ہے؟ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ ایسی نامناسب بات کہتا ہے۔ میرا خیال ہے میں جسٹس صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک بات نہیں کہہ رہے۔ دیکھیے، وہ جہانگیر ترین صاحب جہاں تک تو تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اس کی بے پناہ مالی مدد کر رہے تھے، ان کے پاس بے پناہ وسائل تھے اور وہ پیسے خرچ کرنے کی عادت بھی رکھتے ہیں، اور مطلب دھرنے میں دوسرے موقع پہ بے پناہ وسائل مہیا کیے، لیکن میرا خیال ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ ان کے ذاتی اخراجات کے لیے، ذاتی اخراجات ان کے ہیں کیا؟ ذاتی خرچہ ہیں کوئی نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں اب ایک ذاتی بات کرنا اچھا نہیں لگتا، تو وہ کھجوریں اور چنے کے دانے اور اپنے انجیر اور
اپنا بادام اور اخروٹ منگواتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کہ آپ کیوں منگواتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہارون صاحب بہت شور مچاتے ہیں جب وہ آتے ہیں، انہیں ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھئی تمہارے پاس کھجوریں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانی، تو میں ان کے لیے منگواتا ہوں۔ اچھا، تو وہ ایک بالکل بچگانہ سی بات ہے، انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں جسٹس صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ 50 لاکھ روپے مہینہ وہ ان کے لیے دیتے تھے، یہ بالکل بہت ہی بچگانہ بات ہے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، چلیے جسٹس صاحب نے تو بڑی بچگانہ بات کی، مگر عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے بھی وزراء موجود ہیں وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اگر کسی کے گھر کے اندر شادی ہے، کسی کے گھر کا ذاتی ایونٹ ہے، تو اس پہ اس قسم کی باتیں، ٹویٹ اور نہ جانے کس قسم کی زبان، غیر اخلاقی گفتگو یہ زیب دیتا ہے؟ نہیں، دونوں پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنے چھچورے پن کا مظاہرہ جو شریف خاندان نے کیا ہے، معاف کیجیے گا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ جس ملک میں اتنی بھوک ہے، بے روزگاری ہے، لوگ بل بلا رہے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور ادھر 3 ہفتے کے فنکشن ہو رہے ہیں جس میں ہر روز لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ بدنام زمانہ کھوکر برادران اس کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، اور انڈین ڈیزائنر کے وہ اپنا لباس پہن رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ یعنی حالت یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو میرے محلے میں رہتا ہے 5 مرلے کے مکان میں، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے، ٹیلی فون کا بل دے سکے اور بجلی کا بل دے سکے، اور اس میں اتنا چھچورا پن ہو رہا ہے، تو یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب آپ عوام کی بات کر رہے ہیں، ابھی جو ایک تاثر آ رہا ہے عوام کے ایک حلقے کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ برداشت کر سکتے ہیں تو بچوں کی خوشی سبھی کو پیاری ہے، سب اپنے طریقے سے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ نہیں، کریں ضرور، لیکن اس کا چرچا کرنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب 4 لاکھ روپے کے، 5 لاکھ روپے کے لباس پہنا کیوں ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ 10-12 ہزار روپے کا لباس بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا نفیس ہوتا ہے، تو وہ یہ اپنا 2 لاکھ روپے کا جوتا پہننا، 10,000 روپے کا، 20,000 روپے کا لباس پہننا، 50,000 روپے کا لباس پہننا اور بالوں کا ڈیزائن بنانا، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ تو مطلب اس کا کوئی جواز، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ خاندان کی ذاتی زندگی ہے، ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک اور مناسب بات آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے طرف سے وزارت عظمیٰ کے جو امیدوار ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ نہیں، ہم اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نواز شریف صاحب کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنائیں۔ اگر اپنا شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے تو وہ تادیر نہیں ہوں گے، مطلب وہ حکومت کوئی تادیر قائم نہیں رہے گی، اور اسے ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی، عدم استحکام ہوگا، اور عدم استحکام تو کسی ملک کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ صحیح، ٹھیک، چلیے اب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملات کو لے کر طالبان نے جو اپنی طرف سے ایک فی الوقت بجٹ تیار کیا ہے اس کی کاپی، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے OIC کا جو اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس وقت ہمیں پروگرام میں سینئر تجزیہ کار ہیں اور معروف کالمسٹ ہیں ارشاد احمد عارف صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سر آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ سر بڑی امپورٹنٹ اجلاس ایک ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر OIC سے ریلیٹڈ، کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا غیر معمولی ہے، کیا اہم چیزیں ہیں جو اب تک پردے کے پیچھے ہیں جو سامنے آنی چاہیے؟ دیکھیے، اس اجلاس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پہلے جتنے بھی OIC کے اجلاس پاکستان میں ہوئے، خواہ وہ سربراہی ہوئے، خواہ وہ وزرائے خارجہ کی سطح پر تھے، وہ عالم اسلام کا کسی ایک ایشو پر موقف پیش کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ مثلا 73 کی جو اسلامی کانفرنس 74 کی ہوئی، وہ مسئلہ فلسطین پر اور جو اسرائیل کی جارحیت ہوئی تھی، وہ پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا گیا، اظہار یکجہتی تھا عربوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ۔
اسی طرح جب افغانستان کا ایشو ہوا تو اس وقت یہاں وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں. اس کا مقصد یہ تھا روس پر دباؤ ڈالنا کہ جناب والا افغانستان کے پر جو اس نے جارحیت کی ہے وہ اس سے باز آئے, فوجیں واپس لے کے جائے, اور جو کچھ ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کانفرنس کا ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف مسلم وزرائے خارجہ اس میں شریک نہیں ہو رہے, بلکہ اس میں امریکہ کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن مستقل مندوب جو ان کا ہے افغانستان کے لیے وہ شریک ہو رہے ہیں. صحیح, بالکل. اس میں روس شریک ہو رہا ہے, اس میں چین شریک ہو رہا ہے, اس میں یورپی یونین کے نمائندے شریک ہو رہے ہیں, اس میں فرانس, جرمنی, اٹلی اور UK کے نمائندے شریک ہو رہے ہیں. یہ اس کی ایک خاص سگنیفیکنس ہے. دوسرا یہ ہے, یہ اجلاس جو ہے یہ صرف افغان عوام سے یا افغان حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ثالثی کا لفظ تو استعمال نہیں ہو رہا, لیکن یہ ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی ہے کہ اس میں یورپ کو, امریکہ کو افغان نمائندوں کے سامنے, طالبان کے سامنے بٹھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جو گلے شکوے ہیں ایک دوسرے سے وہ آمنے سامنے بیٹھ کے بیان کریں. طالبان کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, یورپ کیا سوچ رہا ہے, امریکہ کیا سوچ رہا ہے, اور خود مسلم ممالک آپ کے ہمسایہ اور غیر ہمسایہ مسلم ممالک جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. اور اسی طرح امریکہ کو, یورپ کو اور عالم اسلام کو اور ہمسایہ ممالک کو یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ طالبان کے نمائندہ قیادت جو ہے جو شریک ہوگی اس کے منہ سے یہ سنیں کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, وہ عالمی برادری کے تحفظات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ان کی مشکلات کیا ہیں. بالکل سر, میرے ساتھ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, بے حد شکریہ, آپ کے قیمتی وقت کا. بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے OSCE کا اسلام آباد کے اندر. کتنے پرعزم ہیں کہ جن معاملات کو لے کر آگے بڑھا جائے گا ان پہ عمل بھی کیا جائے گا؟ دیکھیے, ہماری تو کوشش ہے کہ بہتری ہو, ہماری تو کوشش ہے کہ افغانستان کے حالات بہتر ہو جائیں, سدھر جائیں. وہاں جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے رہا ہے وہ نہ لے, وہاں کا جو ایک معاشی بحرانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس سے وہ افغانستان محفوظ رہے, یہ خطہ محفوظ رہے. تو یہ کاوش ہے جو پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کے کر رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس سے بہتری کے راستے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائے گا کہ تمام اہم ممالک ہیں جو ایک سر جوڑ کر بیٹھیں گے, ایک لمبی بیٹھک ہوگی, کتنا جلدی ممکن آپ لوگ بنا سکیں گے؟ کیونکہ افغانستان کے حوالے سے آ رہا ہے موسم سرما میں 10 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو بھوک کی وجہ سے مر سکتے ہیں. کتنی جلدی امداد افغانستان میں پہنچنی چاہیے, اور افغانستان کے اندر جو سختیاں ہیں دیگر ممالک کی طرف سے ان کو کس طرح سے نرم کیا جائے, اور یہ کتنا جلدی ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میری نظر میں تو وقت کی بہت اہمیت ہے. جلد از جلد امداد درکار ہے, جلد از جلد اور فی الفور افغانستان کی طرف توجہ درکار ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک جان قیمتی ہے, ایک ایک بچہ قیمتی ہے. اور سردی کی لپیٹ میں ہے افغانستان, برف باری اب شروع ہو چکی ہے, لوگوں کے پاس غذا نہیں ہے, ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے اساتذہ کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہے, اور غذائی قلت ہے. ان حالات میں بہت تشویشناک صورتحال ہے, اور پاکستان دنیا کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی, ان نہتے لوگوں کی جو تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہیں, ان کی فوری مدد کیجیے. اگر آپ نے مدد نہ کی تو بہت نقصان ہوگا, اور جو لڑائی میں بے پناہ نقصان ہوا اس سے زیادہ نقصان قحط اور بھوک سے ہو سکتا ہے. ٹھیک سر. شاہ صاحب, میں ارشاد آرے بول رہا ہوں. فرمائیں کہ اس کانفرنس میں افغانستان کا جو ڈیلیگیشن طالبان کا شریک ہو رہا ہے اس کی حیثیت ایک ممبر اور نمائندہ وفد کی ہے یا مبصر کی ہے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہاں افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے بھی ایجنڈے پر کوئی نقطہ موجود ہے؟
پہلی بات تو ہے کہ حکومت کو تسلیم کرنا اس وقت ایجنڈے پر نہیں ہے. افغانستان کو ابھی ریکگنیشن نہیں ملی، اور آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی ایکریڈیٹیشن جو کمیٹی ہے اس میں وہ غور طلب مسئلہ ہے، تو ان کو وہ ابھی وہ نمائندہ حیثیت سے تو نہیں ہوں گے. وہ ان کو مدعو کیا گیا ہے کہ وہ اپنا وہاں کی جو صورتحال ہے اس سے جو امہ کے وزراء خارجہ ہے انہیں آگاہ کر سکیں، اور وہ جو ان کے چیلنجز ہیں ان سے دنیا کو باخبر کر سکیں، اور دنیا کے جو تاثرات ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان سے بھی آگاہ ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی موجود تھے. ارشاد صاحب، انہوں نے بھی جس طرح سے بات کی ہے افغانستان کے حوالے سے، مگر میرا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ طالبان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بیرونی امداد کے بغیر کہا ہے کہ ہم اپنا بجٹ تیار کر چکے ہیں، کیبنٹ کے اندر اس کو پیش کریں گے. ایک طرف مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ بجٹ اتنا کامیاب نہیں ہوگا، امداد کی ضرورت ہر صورت پڑے گی اور دیگر ممالک کو ساتھ مل کر اس کے چلنا ہوگا، ورنہ افغانستان کا اس طرح سے چلنا کافی مشکل ہے. اصل میں ایک جو پرابلم ہوئی، جو مذاکرات ہوئے طالبان اور امریکہ کے درمیان، جی، اس میں ایک چیز میرے خیال ابہام رہا کہ امریکہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، یعنی باعزت اور محفوظ انخلا، وہ تو اس کا پورا ہو گیا، اور افغان طالبان صرف اس بات پہ مطمئن ہو گئے کہ جی ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں، امریکہ ہو گیا چلا گیا ہے، اور اب ہم افغانستان پر حکمرانی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں موجود ہے. لیکن اگر طالبان چاہتے تو یہ چیزیں بھی طے کر سکتے تھے کہ جب ہم آپ کو محفوظ انخلا دے رہے ہیں، باعزت انخلا دے رہے ہیں، تو جواباً آپ ہمیں تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، ہمارے جو ریزروز ہیں ان کو تو آپ ضبط نہیں کر لیں گے جو اس نے کیے. لیکن یہ چونکہ نہیں ہوا تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کانفرنس کے ذریعے یا اپنے جو ڈائریکٹ ان کے تعلقات رابطے ہیں کہ جی ہمارے ریزرو، ہمارے جو منجمد ہوئے ہیں وہ بحال ہو جائیں اور امداد بحال ہو جائے. اب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تو ورلڈ بینک بھی تیار ہے، کچھ ممالک بھی تیار ہیں، لیکن ایک جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ ہے بینکنگ چینل نہیں کھل رہا. جی درست، چونکہ وہ پابندیاں ہیں، بینکنگ چینل نہیں ہے، تو بینکنگ چینل سے ہی رقم جا سکتی ہے. آپ گندم پہنچا سکتے ہیں، چینی پہنچا سکتے ہیں، ادویات پہنچا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے وہاں بیوروکریسی ہے، اس سے کام لینا ہے، اس کو تنخواہ چاہیے. مطالبہ یہ ہو رہا ہے جی خواتین کے سکول کھولیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تنخواہ کہاں سے دیں گے، پیسہ تو آپ آنے نہیں دے رہے. یعنی ہم بھی اگر کوئی مدد کرنا چاہیں تو ڈالرز میں ہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بینکنگ چینل موجود نہیں ہے. تو ایک تو وہاں مسئلہ ہے. اس کے باوجود اگر وہ بجٹ بناتے ہیں، اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اربوں ڈالر کے ریزرو ہوں تو آپ اچھا بجٹ بنا سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مقامی سرمایہ کے ساتھ ہم یہ کریں گے. 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو انڈسٹری ساری اس طرف تھی، جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے جو پیسے بنتے تھے، اثاثے تھے، اور ہماری جو رقم بنتی تھی وہ انڈیا نے روک لی تھی. غالباً 80 کروڑ تقریباً اس وقت کی رقم تھی، وہ روک لی تھی. لیکن ہمارا جو بجٹ بنا وہ سرپلس بجٹ تھا، اور یہ کئی سال تک ہمارا سرپلس بجٹ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک قوم کا عزم ہو، ارادہ ہو، تو وہ کچھ نہ کچھ پیٹ پر پتھر باندھ کر کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں، سروائیول کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے، جو کل ایک وزارت خارجہ میں بڑی اچھی بریفنگ تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، تو وہاں جو کچھ ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ مسائل جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا اس وقت تک اس کے باوجود کہ وہاں امن ہو گیا ہے. یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کل بتا رہے تھے کہ جب بھی وہ اور اس سے پہلے کے جو لوگ اشرف غنی کے دور میں جاتے تھے تو ڈیلیگیشن کو، سرکاری ڈیلیگیشن کو ایئرپورٹ سے ایوان صدر تک یا صدارتی محل تک ہیلی کاپٹر کے لیے لے جایا جاتا تھا. اب جب یہ گئے ہیں تو بائی روڈ گئے ہیں.
ٹھیک، یعنی اب حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کا استعمال کرے، صحیح، سڑکیں محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہاں امن قائم ہو گیا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ 2,90,000 مہاجر پاکستان میں اب تک آ چکے ہیں، صحیح، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ جو اس کانفرنس میں دنیا کو باور کرانا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ حضور والا اگر پاکستان میں بھی مہاجرین آ گئے، ازبکستان چلے گئے، تاجکستان چلے گئے، ایران چلے گئے، تو ان کو کون سنبھالے گا؟ درست بات ہے، ٹھیک تو ہے، اس لیے عالمی برادری کو انسانی سطح پر صرف اتنا نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں ادویات کی ضرورت ہے وہاں، ان معاملات کو بھی بلکہ دیکھنا ان چاہیے۔ چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ معاشرہ نہ چلے۔ اور تھریٹ کیا ہے؟ تھریٹ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ طالبان کو اس طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انتقامی ذہن سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ نہیں مانا وہ نہیں مانا، وہ کس طرف جائیں گے؟ میں بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کرتی ہوں، بریک لے واپس آ کے یہیں سے افغانستان کی صورتحال سے متعلق مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ OIC اجلاس کے حوالے سے ہم عشاء صاحب بات کر رہے تھے، طالبان کا جو ڈیلیگیشن یہاں پہ پہنچے گا، OIC میں شرکت کرے گا، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے طالبان کے لیے کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے تاکہ ان کے منجمد اثاثے بحال کیا جائیں، امداد ان کی جو روکی گئی ہے وہ ان کو دی جائے۔ پاکستان نے تو خود ابھی افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو قبول نہیں کیا، تو پھر دنیا کے سامنے وہ کیا نقطے رکھیں گے اپنے کہ آئیے ہمیں قبول کیجئے، ہم افغانستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے؟ نہیں، تسلیم کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، اور مدد اس طریقے سے کہ دیکھیں دنیا کے مطالبات کیا ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہاں داعش یا TTP یا القاعدہ کے پناہ گاہیں نہ ہوں، جی، وہاں جو انسانی حقوق کا ایک امریکن یا یورپین ماڈل ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، خواتین کی تعلیم اور دوسرے جو حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، صحیح، ٹھیک ہے، مخلوط حکومت قائم کی جائے جس میں ہر ایتھنک گروپ کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں طالبان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ طالبان کہتے ہیں کہ جناب ہم مخلوط حکومت پر تیار ہیں، لیکن آپ ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ فلاں شخص کو یا فلاں گروپ کو، ہم تاجک نمائندگی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تاجکوں کا نمائندہ کون ہوگا یہ ہم طے کریں گے، افغان عوام طے کریں گے، یہ امریکہ طے نہیں کرے گا۔ ہزارہ کو نمائندہ کون ہوگا، ازبک نمائندہ کون ہوگا، یہ آپ طے نہ کریں۔ ہاں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ نمائندہ ہیں، یہ تاجک ہیں، یہ ازبک ہیں، یہ ہزارہ ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ یہ ہم خواتین کی نمائندگی اگر دیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ جی فلاں خاتون کو آپ لے لیں اور فلاں کو نہ، یہ طے ہم کریں گے، ہماری خود مختاری پر آپ جو ہے قدغن نہ لگائیں، ایک بات۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کی تعلیم کے، یعنی ان کی طرف سے جو نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے جو پرسوں پیش ہوگا، کہ خواتین کی تعلیم کے ہمارے پاس تو مردوں کی تعلیم کے لیے وسائل نہیں ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کھلیں اور وہاں چلیں۔ ہم خواتین کے لیے تیار ہیں تو ہمارے تو آپ نے فنڈز منجمد کیے ہوئے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ تجارت نہیں کر رہے، ہم کہاں سے تنخواہیں دیں گے، ہم باقی ضروریات کہاں سے پوری کریں گے، ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خواتین کی تعلیم کا بھی وہ ماڈل نہیں ہونا چاہیے جو یورپ کا ہے۔ ہم اگر دیں گے تعلیم تو یہاں مخلوط تعلیم ابھی نہیں ہوگی ہمارا معاشرہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان اس وقت جو ہیں وہ 2 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی اس طرح سے نہیں بٹے ہوئے کہ ایک دوسرے کے متحارب یا نہ۔ ایک وہ لوگ ہیں جو نمائندگی کر رہے تھے قطر کے دفتر کی، سیاسی امور کا، ملا عبدالغنی برادر ہے، شیر محمد عباس ہے، اس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو لڑتے رہے ہیں، کمانڈر ہیں۔ اب ڈومیننٹ فیکٹر تو وہ کمانڈرز ہیں، ان کے ہاں جو مذہبی روایات ہیں اور قبائلی روایات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ وہ دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے عبدالغنی برادر دیکھ سکتے ہیں یا شیر محمد عباس دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم نے جو امریکہ یہاں کر رہا تھا کرزئی کی صورت میں یا اشرف غنی کی صورت میں، اگر ہم نے بھی وہی کچھ کرنا ہے تو ہمیں 20 سال لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو ایک آئیڈیا، ایک نظریہ لے کر چل رہے تھے، اور اپنی جو سوشل اور ریلیجس نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، ان کے تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے۔ اگر وہ بھی ہم برقرار نہیں رکھ سکتے تو پھر کیا فائدہ ہوا ہماری لڑائی کا، ہمارے جہاد کا؟
تو یہ ایک ایسی کنٹراڈکشن ہے. پاکستان نے بنیادی طور پر یہ جو 18 اور 19 کا اجلاس ہے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ طالبان سے ان کا نقطہ نظر سن سکے، ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے تصورات کیا ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور طالبان سن سکیں کہ یورپ، امریکہ، برادر مسلم ممالک، ہمسایہ ممالک طالبان سے کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اتفاق رائے کی طرف بڑھا جائے کہ جی کہاں طالبان کو پیچھے ہٹنا چاہیے اور کہاں امریکہ اور یورپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے. یہ اس کانفرنس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے سر، میرے پاس ایک آخری منٹ اور ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جتنی دیر امداد دینے میں کرتے رہیں گے طالبان یا افغانستان کے اندر بحران سر اٹھاتا رہے گا، کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیموں کے گروہوں کی جو باقیات افغانستان کے اندر ابھی موجود ہیں وہ مختلف خطے میں پھیلیں گی اور تباہی پھیلا سکتی ہیں؟ پاکستان یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ نے سارے راستے بند کر دیے تو وہ کیا کریں گے؟ بالآخر وہاں دوبارہ دہشت گردی سر اٹھائے گی. وہ طالبان نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا. وہ داعش مضبوط ہوگی، القاعدہ مضبوط ہوگی، وہ جو ترکمانستان موومنٹ ہے، ترکستان موومنٹ ہے، وہ مضبوط ہوگی. تو آپ اس کو اگر موقع ہی نہیں دیں گے اس حکومت کو اور چاہیں گے کہ عدم استحکام کا شکار ہو تو پھر عدم استحکام صرف افغانستان نہیں ہوگا، پورے خطے میں ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ کے وقت کا میرے تمام دیکھ شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.